हालेलुया। मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा आप सबको बरकत दे। आज हमारे पास स्पिरिचुअल वॉरफेयर रूहानी जंग की सेकंड क्लास है। जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास के अंदर ये सीखा था कि हर कोई जंग के अंदर है। सबको याद है ये? सब कोई जंग के अंदर है। कोई रियलाइज़ करे, किसी को समझ लगे या ना लगे, मगर सब बंदे हैं जंग के अंदर। ठीक है। कुछ लोग हैं जिनको कम पता है कि वो जंग में हैं, अवेयर नहीं है इतने। कुछ लोग हैं जिनको ज़्यादा एहसास हो रहा है, कॉन्शियस ज़्यादा हैं उस जंग के लिए, मगर जो भी है सब जंग के अंदर। ओके। अब ज़बरदस्त मज़े की बात ये है, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, कुछ लोग ज़्यादा ग्रेटली ट्रबल नहीं होते जंग के ज़रिए जो कि रूह में हो रही है। यानी कि उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जो रूहानी जंग चल रही है रूह के अंदर, उनसे उनको ज़्यादा ना फ़र्क पड़ता है, और ना ही इब्लीस उनको ज़्यादा तंग करता है। ठीक है। ये वो कौन बंदे हैं या ये कैसे बंदे हैं कि जिनको ज़्यादा रूहानी जंग से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा और इब्लीस उनको ज़्यादा तंग ही नहीं कर रहा। तो और वो कौन से लोग हैं जो रूहानी जंग थोड़ी सी भी हो जाए रूह में, उनको बहुत असर होता है उनके जिस्म पे, उनकी ज़िंदगी पे, और इब्लीस हाथ धो के उनके पीछे पड़ा हुआ है उनको तंग करने के लिए। तो हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है, ये क्या है, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले बात ये है कि तीन चीज़ों की वजह से इब्लीस एक बंदे को या तो बहुत ज़्यादा तंग करेगा, या तो कोई ज़्यादा उसको सरोकार नहीं होगा। ठीक है ना। और या तो रूहानी जंग का बहुत ज़्यादा उसके ऊपर असर होगा, या इतना कोई ख़ास असर नहीं होगा। तीन चीज़ें हैं। नंबर 1 चीज़ है उसकी बुलाहट, बुलाहट के साथ उसकी गिफ्ट्स और ग्रेसेस आती हैं। ठीक है। जो बंदा बुलाया हुआ है ना, और उसके ऊपर खुदा ने बरकत नेमत रखी है और तरह तरह के फजल से नवाजा है, तो वो इब्लीस के हिट लिस्ट और टारगेट पे होएगा। और जो बुलाया हुआ नहीं है और उसके ऊपर बरकत नेमत और कोई ख़ास फजल नहीं है, तो वो इग्नोर करेगा इब्लीस के, यार ये मुझे ख़तरा नहीं है। दूसरी चीज़ है हाई प्रेयर लाइफ, जिसकी दुआया ज़िंदगी बड़ी शानदार और बड़ी ज़बरदस्त होगी, वो इब्लीस का जानी दुश्मन है। और जो दुआ करते ही नहीं, बोलेगा इससे मेरे को क्या ख़तरा, तो इसलिए उनको रूहानी जंग का कोई ज़्यादा पता नहीं होता, भले ही उनकी ज़िंदगी में असरात हो रहे होते हैं रूहानी जंग के। और तीसरी सबसे ज़बरदस्त चीज़, और वो है एग्रेसिव हंगर। अगर आपकी ज़िंदगी में रूहानी चीज़ों के लिए तड़पती टूटती ज़बरदस्त भूख है, तो फिर तो इब्लीस और आपकी जो है ना ज़बरदस्त ठसल होनी है। अगर रूहानी चीज़ों के लिए भूख है, और अगर आप मरे हुए हो, कोई चीज़ की भूख ही नहीं है, खुदावन से कोई चीज़ लेने की, और रूहानी चीज़ों की कोई तलब नहीं है, आपकी रूह की रूह कुदस की प्यासी नहीं है, और दुनिया की चीज़ों की तलब है, तो फिर तो शैतान से आपकी दोस्ती है, और वो अपने दोस्तों को नहीं मारता। ठीक है। तो आगे हम जानते हैं। अगर ये चीज़ें एक बंदे की ज़िंदगी में मिसिंग है, क्या क्या? बुलाहट, हाई प्रेयर लाइफ, छोटी मोटी नहीं, दुआ सब करते हैं मगर असर सबके पास नहीं होता। हाई प्रेयर लाइफ, क्या प्रेयर लाइफ? हाई प्रेयर लाइफ, मतलब बड़ी दुआया ज़िंदगी, मतलब जैसे कहते हैं तबड़ तोड़, शिद्दत वाली, या कह लो कि अपना ज़ोर के साथ, जिस तरह कलाम कहता है एलिया ने जोश में दुआ की, जो लगातार दुआ कर रहा है, दुआएं शिद्दत पकड़नी है। ठीक है। और तीसरी चीज़ है एक भूखी ज़िंदगी, जो मसीह खुदावन के लिए भूख रखती है कि मैं खुदावन तेरा भूखा हूँ, मुझे अपना कलाम सुना, मैं खुदावन तेरा प्यासा हूँ, मुझे रूह कुदस का बपतिस्मा दे दे। तो ऐसी ज़िंदगी। ठीक है। अगर ये चीज़ें मिसिंग है, तो आप समझ लें कि उनके ऊपर रूहानी असर का उनको ना इतना कोई पता चल रहा है, ना ही उनके ऊपर कोई ज़्यादा उनको ना पता चलेगा ना असर होगा, मगर कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर होंगे। उनको समझ नहीं लगेगी जो डैमेज उनकी ज़िंदगी के अंदर आ रही है वो क्यों है, मगर उनको पता नहीं चलेगा क्यों, क्योंकि बुलाहट नहीं है, या एक्टिवेट नहीं हुई बुलाहट, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, और दुआ करते ही नहीं है, तो उनको पता भी नहीं है कि रूहानी जंग हो रही है। दूसरी बात, अगर हो रही है तो उनके ऊपर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, नुकसानात हो रहे हैं, मगर पता नहीं उनको चल रहा। ऑल राइट। मगर जिनकी ज़िंदगी में ये चीज़ें हैं, तो जो टायरेंट्स ऑफ द वॉर हैं, टायरेंट्स कहते हैं कि जंग का जो एक जालिम रूलर होता है, इंग्लिश का वर्ड है टायरेंट, यानी जो जालिम हुक्मरान बादशाह होता है, जो कत्ल करता है, कत्ल गलत करता है, तो वो जो जंग का, अब ये कौन टायरेंट है? ये इब्लीस है। तो ये जो है ना, जिनकी ज़िंदगी में ये तीन चीज़ें अगर एक्टिवेट हो जाएं, ज़्यादा बड़ी दुआया ज़िंदगी, बुलाहट का पता चल गया और सही भूख प्यास है, और बंदा इसके पीछे भाग रहा है। ठीक है। तो जो इब्लीस है, द टायरेंट ऑफ द वॉर, वो फुली अटेंशन और फोकस पे रखेगा ऐसे बंदे को। ठीक है।
ٹھیک ہے. So what draws the attention of the war criminals, the fallen ones, is the call, the prayer and the hunger. So جو چیز گرائے ہوئے فرشتوں کو اٹینشن میں لے کے آتی ہے کہ اس بندے کے پیچھے کیوں جانا ہے, کب جانا ہے, تو وہ یہ چیز ہے کہ اگر اس کو اپنی بلاہٹ کا پتہ ہے اور وہ بھوکا ہے خداوند کے لیے اور وہ دعا میں مگن ہے, اس بندے کے پیچھے شیطان نے پڑ جانا ہے. ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے نا. تو اگر میں ان تینوں چیزوں کو جوڑ دوں, کیا دعا, ایک دعائیہ زندگی اونچی, بہت زیادہ بھوک اور بلاہٹ, اب ان تینوں کا کمبائن کرتا تو کیا بنتا ہے, سنیں ذرا. When the prayer of a hungry believer who is called and gifted comes together, it causes the devil and his demons to unlock or to lock in with laser focus on that individual's life, especially on the measure of their prayer life. کیا مطلب کہ جب اگر اس کی بلاہٹ, اس کی دعائیہ زندگی اور بلاہٹ کے اندر اس کی گفٹس بھی آ جاتے ہیں, گفٹس اور نعمتیں, اس کی دعائیہ زندگی اور اس کی بھوکا کرتی رہیں, تینوں چیزوں کو میں ملا دوں تو کیا بنتا ہے, ایک ایماندار جو کہ بھوکا اور گفٹڈ ہے, نعمت ملی ہوئی ہے. ایک ایماندار جو کہ بھوکا اور گفٹڈ ہے, اس کی دعا جو ہے وہ ابلیس کی بادشاہی میں تباہی مچا دیتی ہے. ایک ایماندار جو کہ بلایا ہوا ہے اور اوپر سے بھوکا ہے, او مائی گاڈ, کچھ سمجھے میری بات کو. ایک ایماندار بلیور کرسچن جو کہ خدا نے اس کو بلاہٹ دی, بھائی اے بندے تیرا اے کام ہے, چرچ میں تو ایلڈر ہے, تو ورشپر ہے, تو ایونجلسٹ ہے, تو نبی ہے, تو نے شفایتی کام وغیرہ وغیرہ, جو بھی بلاہٹ خدا نے آپ کو دی ہے, یا تو میوزیشین ہے, تو نے صرف باجا بجانا ہے یا گٹار جو بھی آپ کی بلاہٹ ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک بندہ اس کی جو بلاہٹ ہے اور خدا نے اس کو نعمت دی ہے, رویا دیکھنے کی, خواب دیکھنے کی, غیر زبانوں کی, شفا کی, جو بھی, ایک بندہ جس کی بلاہٹ ہے اور اوپر سے وہ بھوکا ہے خداوند کے لیے اور نعمت بھی ہے اس کے پاس. ایک بلایا ہوا شخص جس کی بلاہٹ ہے, وہ بھوکا ہے اور اس کے پاس نعمت, اور جب وہ دعا کرتا ہے تو آسمان کے اوپر جب گرائے ہوئے فرشتے بیٹھے ہیں وہ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. مائی گاڈ. اور وہ اس بندے کو ٹارگٹ پہ رکھتے ہیں اور تولتے رہتے ہیں. کیا تولتے رہتے ہیں؟ اس کی دعا کی مقدار. کیوں؟ کیونکہ اگر ایک پیمانہ جو دعا کی مقدار کا ہے وہ لبریز ہو گیا, یعنی اوور فلو ہو گیا, وہ آسمان سے گرنا شروع ہو جائیں گے. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بلایا ہوا جو بلایا ہوا ہے, جیسے آپ ہیں, اور گفٹس بھی ہیں جیسے آپ لوگوں کے پاس ہیں, مگر اگر بلایا ہوا ہے اور گفٹس ہے مگر بھوک نہیں ہے, اور اگر بھوک نہیں ہے تو ساتھ میں دعا بھی نہیں ہوگی, کیونکہ دعا وہی کرتے ہیں جو بھوکے ہوتے ہیں. جنہوں بھائی دیکھو, جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو جب اس کو بھوک لگتی ہے نا تو وہ اپنی ماں کو پکارتا ہے دودھ کے لیے, اور بول سکتا نہیں تو وہ کیسے پکارتا ہے؟ روتا ہے. تو جو رونا ہوتا ہے اس کی لینگویج ہے, اس کی زبان ہے, کہ وہ بول نہیں سکتا, تاکہ اس کی ماں اس کو دے, کیونکہ وہ بھوکا ہے. تو جب آپ روحانی طور پہ بھوکے ہوں گے نا, تو آپ کچھ نہ کچھ اپنا اظہار کریں گے کہ آپ کی روحانی ماں جو کہ یسوع مسیح ہے آپ کو اپنی کلام کا دودھ پلائے, اور وہ دعا ہوگی. آر یو انڈرسٹینڈنگ؟ تو وہ دعا ہوگی. سو اب دعا جو ہے, ہم دعا کیا ہے ہمارا خدا کے حضور رونا. ہمارا پریئر کیا ہے ہمارا, ہم بچے ہیں نا خداون کے. آگے کہتے جائیں آنے والوں کی جگہ میں, جون صاحب آگے آ جائیں. سو دعا جو ہے ہمارا خداون کے حضور رونا ہے, تو کہ خدا نہ ہمارا سنے. تو اس کا مطلب the prayer of hungry called believer is more terrifying to devil than his own fate. So ایک بھوکے ایماندار کی جو کہ بلایا ہوا ہے اور اس کو نعمت بھی ملی ہے, اس کی دعا جو ہے وہ ابلیس کی جو آخرت ہے, جو اس کو دوزخ میں پھینکا جانا ہے, اس کی آگ کی جھیل میں, اس سے بھی زیادہ اس کو ڈرا دیتی ہے. پوچھیں کیوں؟ کیونکہ جو ایک بھوکے ایماندار کی جو دعا ہے وہ اس کو اس لیے ابلیس کو زیادہ ڈرا دیتی ہے کہ ابھی تو اس کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اتنی دیر بعد جا کے آگ کی جھیل میں گرے گا اور جلے گا. وہ اس کے گرائے اور جلنے سے پہلے ہی اس کی دعائیں جو ہے نا اس کو فزیکلی آسمان پر جلانا شروع کر دیتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ میں پھینکا جاؤں اور جلوں, میرے تو جلنے سے پہلے انہوں نے مجھے جلا دیا ہے. اپنی دعا کو کبھی بھی جو ہے نا چھوٹے اور ہلکے میں مت لیں. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ سو اسی لیے وہ ان کو ٹارگٹ پہ رکھتا ہے کہ کیڑا بندہ, وہ پلیز دیکھتے ہیں کون سا بندہ بھوکا ہے,
کون سا بندہ بلایا ہوا ہے, کس کے پاس کیا نعمت ہے, اور اوپر سے یہ ساری چیزیں ملا کے کہیں وہ دعا تو نہیں کر رہا, کیونکہ اگر وہ کر رہا ہے تو میرے گرائے جانے سے پہلے ہی اس نے مجھے جلا دینا ہے. تو یہ دیکھتا ہے. سو آل رائٹ, اس لیے وہ ان کی جو ہے نا دعاؤں کو تولتا رہتا ہے. سو اب میں یہ سب کیسے آپ کو تعلیم دے سکتا ہوں, کیونکہ یاد رکھنا کہ سب سے زبردست تعلیم جو ہوتی ہے وہ آپ کی دماغ کا علم نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہیں, ہیڈ نالج نہیں ہوتی, تھیوری نہیں ہوتی. سب سے بیسٹ جو تعلیم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایکسپیرینشنل نالج, یعنی کہ تجرباتی علم, یعنی کہ جو چیز آپ نے تجربہ کی ہے, جو چیز آپ پہ بیتی ہے, آپ پہ گزری ہے, آپ نے وہ کی ہے, وہ سب سے بیسٹ تعلیم ہوتی ہے. اور بہت پرانی کہاوت ہے, پریچ وٹ یو پریکٹس اینڈ ٹیچ وٹ یو ہیو لیوڈ. تو آپ وہ اسی کی منادی کرو جو آپ کرتے ہو, اور تعلیم بھی آپ وہی دو جو آپ نے جیا ہے. یعنی جو آپ کر نہیں رہے تو پھر اس کی منادی نہ کرو, جو آپ نے جیا نہیں ہے تو اس کے بارے میں سکھاؤ نہیں لوگوں کو. سو میں وہی سکھا رہا ہوں اور وہ بتا رہا ہوں جو میں نے جیا ہے اور جو میرے ساتھ ہوا ہے. کیا ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوا یہ کہ جب خداوند نے مجھے منسٹری میں بلایا تو خداوند نے مجھے یہ آرڈر دیا کہ میں نائٹ پریئر سٹارٹ کروں اپنے شاگردوں کے ساتھ, اور میں نے کی. تو وہ جو میں نے دعائیں کی وہ بڑی ریگرس پریئر تھی. ریگرس پریئر کا مطلب ہے زوراور دعائیں, اور ساتھ میں نے بہت ہی زیادہ جنگلی, خداوند کو بڑا جنگلی طور پر, انگلش میں وائلڈ سیکنگ بولتے ہیں, اردو میں جو ہے نا جس طرح جنگلی طور پر, یعنی بھوک اور پیاس کی طرح, جس طرح ایک جنگلی شیر ہوتا ہے, اس طرح خداوند کا طالب ہوا اپنے شاگردوں کے ساتھ کہ خداوند ہمیں وزٹ کرنا شروع کرے, اور ہم نے ایگریسو ورشپ کی. ایگریسو کا مطلب ہے کہ جوش اور جذبے, ولولے اور غصے سے بھری ہوئی پرستش کی کہ خداوند ہم تجھے جلال دیتے ہیں. جب یہ نائٹ پریئرز کا سلسلہ شروع ہو گیا, یہاں تک کہ ہمارے گلے سوجنا شروع ہو گئے, گلے بند ہونا شروع ہو گئے, ہر دعا کے بعد ہمارے گلے کولیپس ہو جاتے تھے, سویل ہو گئے, ہم سے بولا نہیں جاتا تھا. تو ہم اس طرح انٹینسٹی کی لانگ نائٹ پریئرز کر رہے تھے. تو جب یہ دعائیاں زندگی ہمارا لائف سٹائل بن گئی تو ایسا ہونا شروع ہو گیا, ہمیں نہیں پتا تھا کہ اچانک سے آسمانوں پہ بیٹھی ہوئی شکتیاں, گرائے ہوئے فرشتے اور خوفناک ہولناک ابلیس کی بادشاہی کے جو جن تھے جو کہ اوپر سے پھینکے گئے ہیں, گرائے ہوئے فرشتے, وہ میرے سامنے آ کر کھڑے ہونا شروع ہو گئے, اور ٹاپ ہائی کلاس اینٹیٹیز آف دا ڈیمونک ریلمز میرے کو سامنے آ کے کھڑے ہو کے میری رکاوٹ بننا شروع ہو گئے, ایسے آمنے سامنے. ٹھیک ہے, سو میں ان دعاؤں کی وجہ سے اور اس پرستش کی وجہ سے ابلیس کی بڑی بڑی پاورز کے ساتھ ڈیل کرنا شروع ہو گیا, جو کہ میں نے پہلے نہیں کی اور ہر بندہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ پہلے دعا تو کر لو اتنی, پھر کرنا. اس کے بعد یہ ہوا کہ میں اکثر اوقات ان سے میرا ٹاکرا ہو جاتا تھا, اور میں 3 جگہوں کے 3 ریلمز کے 3 جگہوں کی پاورز کے ساتھ میرا ٹاکرا ہوتا تھا, اور وہ میرے سے لڑتے تھے اور مجھے دعا سے روکنے کی کوشش کرتے تھے. نمبر 1 ایئر, نمبر 2 واٹر, نمبر 3 لینڈ. پانیوں کی پاورز, ہواؤں کی پاورز اور زمین کی پاور. سو ہواؤں سے عموماً گرائے ہوئے فرشتے آتے تھے جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم حکمران ہیں یہ پورے کے پورے شہر کے اوپر, اور زمین سے ٹیریٹوریل سٹرانگ مین آتے تھے, کہتے تھے کہ ہم اس پورے کے پورے خطے کے جہاں تو بیٹھا ہوا ہے ہم انچارج ہیں, یعنی کرتا دھرتا ہے, یعنی جتنی چرس بک رہی ہے ہمارے انڈر بک رہی ہے. اب کر انسان رہے مگر کون کروا کون رہا ہے؟ شیطان رہا ہے. جس کی روحانی آنکھیں کھلی نہیں ہے وہ نہیں دیکھ سکتا کہ کون پیچھے پاور کون سی ہے جو کروا رہی ہے. اور پانیوں سے میرے پاس جو پانیوں کے اندر بادشاہ اور ملکائیں ہیں, آدھی مچھلی آدھی انسان نما, ٹھیک ہے, وہ اڑ کے آتے تھے اپنے ہاتھ میں اوم لے کے, وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ڈبلیو بنا ہوتا ہے, وہ میرے آگے آگے کھڑے ہوتے تھے. اب میں نے یہ ساری چیزیں کیوں بتائیں؟ صرف اس لیے بتائیں کہ یہ ساری ایئر, واٹر, لینڈ کی بڑی بڑی پاور, چھوٹی موٹی نہیں, ہائی لیول کی, تھرون لیول کی پاور میرے سامنے کھڑی ہو کے ایک ہی بات کرنے آ رہی ہیں, ایک ہی پیغام دینے آ رہی ہیں, ڈفرنٹ لوکیشن کی ایک ہی چیز مجھے کہنے آ رہی ہیں, اور وہ پتہ کیا ہے؟ دعا چھٹ دے. اور انہوں نے میرے سے کوئی فضول نہ ادھر کی بات کی نہ ادھر کی بات کی, صرف ایک ہی چیز کہنے آتے تھے مجھے, اپنی دعا روک دے. ہم بات کر رہے ہیں کن پہ روحانی جنگ کا اثر ہوتا ہے, کن پہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک ہی بات کی
کہ اسٹاپ پریئنگ، دعا روک دو، دعا چھوڑ دو. اور انہوں نے بولا کہ تیری دعاؤں کی وجہ سے ہم لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور ہمارا نیٹ ورک جو ہے وہ ہیک، پیرالائز اور سیز ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد روح القدس نے مجھے یہاں تک دکھایا بھی کہ جب ہم لوگ دعا کرتے ہیں، مقدسوں کی دعائیں لاوا اور آگ بن کے آسمان پہ جاتی ہیں، اور آسمان کے جو فلور ہیں، اب یہ میں سمجھا نہیں سکتا، آپ کو دیکھنا پڑے گا. یہاں تک کہ بائبل کہتی ہے فرمامنٹ آف ہیون، یعنی آسمان کے اوپر چھتیں لگی ہوئی ہیں. آپ پڑھیے گا پیدائش کی کتاب، اس کے اندر لکھا ہے کہ ہنوک کے دور میں جب اس نے طوفان بھیجا تو لکھا ہے کہ خداوند نے آسمان کی کھڑکیاں اور چھتیں کھول دی. تو اس کا مطلب آسمان کے اوپر چھت بنی ہوئی ہے، RCC اور کھڑکی ہیں. تو جب اور اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں یہ دیوتا سارے گرائے ہوئے جو اپنے آپ کو دیوتا سمجھتے ہیں. جب مقدسوں کی دعائیں اوپر جاتی ہیں جو کہ دعا کرنا نہیں چھوڑتے، بس بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، تو یہ آسمان کی چھتوں کو گلانا شروع کر دیتے ہیں اور وہاں پہ چھید اور سوراخ ہو جاتے ہیں، اور جو دعا ہے وہ بخور کی مانند اوپر جا کے آگ بن جاتی ہے اور وہ چھت کو جلا کر پھاڑ کر یہوہ کے تخت تک پہنچ جاتی ہے. مگر آپ کو میں ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ جب یہ شکتیاں میں نے جو آپ کو بھی بتایا آپ کی اور آپ کے خداون کے تخت کے بیچ میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں کہ یہ دعا اوپر نہ پہنچے دھوئیں اور آگ کی صورت میں. جب ایک ایماندار ایک کرسچن دعا کرنا نہیں روکتا، وہ بھوکا ہے، وہ پیاسا ہے، اور اس کو اپنے مالک خداون سے جواب چاہیے، اور وہ کہہ رہا ہے میں تے اپنی جگہ تو نہ کدی ٹلاں گا. کہتا ہے میں تو نہیں ہٹاں گا، میں دعا کرتا رہوں گا. جب وہ کرتا رہتا ہے، اب وہ گفٹیڈ بھی ہے، وہ کالڈ بھی ہے، خدا کی فیور بھی ہے، اور اوپر سے وہ جنگلی دعا کرنے والا ایک یودھا بھی ہے، اور وہ کری جا رہا ہے، تو اس کی دعا آگ بن جاتی ہے اوپر جا کر. اور خداوند اور ہمارے بیچ میں جو ابلیس اور اس کی پاور شکتیاں، بڑے بڑے ڈریگنز اور بڑے بڑے جن بھوت آگے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، جو بیچ میں آتے ہیں، وہ ان کو بھی لپیٹے میں لے لیتی ہیں اور ان کو رغیتی ہوئی، جلاتی ہوئی، بھسم اور پگھلاتی ہوئی یہوہ کے تخت تک پہنچاتی ہے، اور وہ سائڈ پہ ہٹ جاتے ہیں. اس لیے وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں مقدسین دعا نہ شروع کر دیں، کیونکہ یہ ہمیں آسمان پہ بیٹھے ہوئے سڑا دیں گے سب کو. نیچے بیٹھ کے آپ اوپر والوں کو جلا سکتے ہو. ہاللیلویا. اسی لیے تو وہ دعا نہیں کرنے دیتے ایلڈر صاحب، کہ یہ دعا کریں گے تو ہم لوگ ہل جائیں گے اوپر سے، اس لیے وہ دعا نہیں کرنے دیتے. ان کو پگھلا دیتی ہیں اور خداوند تک راستہ بناتے. اس لیے جو آپ کی لیول آف انٹینسٹی اینڈ کیٹیگری نیچر آف وارفیئر ہے ان اے بلیورس لائف ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی زندگی میں کتنا، کس حد تک روحانی جنگ ہوگی، کس شدت کی ہوگی، کس طرح کی ہوگی، کیٹیگری کیا ہوگی. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی بلاہٹ کیسی ہے، آپ کی دعائیہ زندگی کیسی ہے، آپ کی بھوک کیسی ہوگی. جیسی دعائیہ زندگی ہوگی، جیسی ہی بلاہٹ ہوگی، اور جیسے ہی آپ کی بھوک ہوگی، اسی طرح کی آپ کے پیچھے جنگ ہوگی. کیونکہ اسی طرح کا جیسے آپ بھوک پیاس، دعائیں اور اپنی بلاہٹ رکھتے ہیں، اسی طرح کی آپ ابلیس کو ڈیمیج دو گے، تو اسی طرح کی پھر روحانی جنگ بھی آپ کے پیچھے ہوئے گی، سب کے ساتھ ایک جیسی نہیں ہوگی. آج ہم صرف بات کریں گے بلاہٹ کی، یعنی کہ گریس اور گفٹس کی، یعنی ان کا کو ریلیشن کیا ہے جنگ کے ساتھ. تو یاد رکھیں ہمیشہ کہ یوزلی جو پروفیٹک کال اور پروفیٹک گفٹس، آفیسز اور گریسز والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر زیادہ، جن کو نبوت کا توڑا ملا ہوا ہے، اردو میں بولوں تو زیادہ پرومیننٹ روحانی جنگ ہوتی ہے. دوسرے لفظوں میں جن کو پروفیٹک گریسز ملے ہیں وہ اسپیشلائز ہوتے ہیں وارفیئر میں. پروفیٹک گریسز والے جن کی روحانی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں اور ان کو نبوت کا توڑا ملا ہوا ہے یا نبوتی مسئلہ ملا ہے، وہ اسپیشلائزڈ ہیں جنگ کے لیے، ٹھیک ہے نا. اس لیے شیطان جو ہے بہت زیادہ غصے میں اور ٹارگٹ میں رکھتا ہے نبوت کرنے والے لوگوں پر اور جن کی روحانی آنکھیں کھلی ہیں. یا تو اس کی کوشش ہوتی ہے ان کو کرپٹ کرے، ان کو جسم کی خواہشوں میں گرا کر لڑکی بھیج دی، ٹھیک ہے، اور لڑکی ہے تو لڑکا بھیج دیا جو خداون کا نہیں ہے، نشے میں ڈال دیا، کلب بھیج دیا، دنیاوی چیزوں میں لگا دیا، ایسی نوکری پہ لگا دیا کہ بندہ جو ہے اب دعا میں نہیں آ سکتا. یہ بھی پلان آف سیٹن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب کیوں؟ تاکہ اس کی پروفیٹک نعمت فلی کام نہ کرے. نمبر 2، یا تو اس کو وہ گرا دیں گے کسی نہ کسی چیز میں، اور اگر وہ نہیں گرا تو دوسری یہ ہوگی کہ اس کو آفر دیں گے کہ وہ ان کے ساتھ مل جائے. کیا مطلب؟
جادوگروں کی ٹیم میں شامل ہو جائے تاکہ اس کی نبوتی نعمت اور مسئلے کو استعمال کر سکیں. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے, تاکہ استعمال کر سکے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اور اس کو کس طرح اپنے ساتھ ملائیں گے, یا تو دھوکہ دے کے یا تو اس کو لالچ دے کے. دھوکہ اس طرح دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ آپ چرچ میں آ جاؤ اور دعا کرو, اور وہ چرچ جو ہے وہ الیمناتے والوں کا ہوگا اور وہ پھنس جائے وہاں پہ. یا اس کو بولیں گے کہ اتنے اتنے پیسے لے لے, تیری ضرورت پوری ہو جائے گی, مگر تجھے جو ہے نا اپنی ایک انگلی کٹوانی پڑے گی, یا اپنے گھر سے آٹا چینی دینی پڑے گی. آپ کو انیشیٹ کر دیا انہوں نے جادوگری میں. اب بدرو آ رہی ہے, آپ کی نبوت کے نعمت کے اوپر بدرو آ کے بیٹھ رہی ہے اور وہ آپریٹ کر رہی ہے. تو اس طرح وہ اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں, یا تو وہ آپ کو گناہ میں ڈال کے گرا دیتے ہیں. مگر کچھ بھی کریں گے کہ آپ کا پروفیٹک نبوتی توڑا جو ہے وہ ایکٹیویٹ نہ ہو اور خالص نہ رہے, کیونکہ اگر رہے گا آپ شیطان کو دیکھ سکتے ہو اور وار چلا سکتے ہو. تو وہ سب سے پہلے جو اس کو وار والے لوگ ہیں, جو وار کر سکتے ہیں, ان کا منہ بند کرتا ہے, کیونکہ ان سے ان کو خطرہ ہے. جن سے ان کو خطرہ نہیں, وہ اس پہ کیوں ہاتھ ڈالے؟ ٹھیک ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نبوتی لوگ ہیں, روحانی آگے کھلی نبوت کرتے ہیں اور شیطان کو دیکھ سکتے ہیں روحانی عالم کے اندر, اس کی بدروؤں کو. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ شیطان چھوڑتا کسی کو نہیں, وہ سب کو ہی حملہ کرتا ہے, مگر نبوت والے لوگ جو ہے نا ان کو ذرا زیادہ کرتا ہے. تو ان کے اوپر شدت ذرا زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ اس کے لیے ڈینجر زون ہے, کیونکہ وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں, ٹریس کر سکتے ہیں, کیونکہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, اور اٹیک کر سکتے ہیں. اوکے. مگر نبوت کے ساتھ ساتھ, پروفیٹک کائنڈ کے ساتھ ساتھ ایک اور کیٹیگری ہے جس کے اوپر شیطان بڑا پورے طور پہ ہاتھ ڈالتا ہے, اور نبوتی لوگوں کے ساتھ ساتھ جن کے اوپر وہ ہاتھ ڈالتا ہے وہ ہے رسولی لوگ, یعنی اپسٹولک بریڈ, رسول. کیوں رسولوں پہ ہاتھ ڈالتا ہے؟ کیونکہ وہ خداون کی بادشاہی کے جو ہیں بادشاہ ہوتے ہیں, ببر شیر. ہاللیلویہ. یہ دو گروپ ہیں جو ہٹ لسٹ پہ ہوتے ہیں ڈیمونک مافیا کے. کون کون سے؟ پروفیٹک کائنڈ اینڈ اپسٹولک بریڈ. اگر آپ کی کال اپسٹولک ہے اور یا پروفیٹک ہے تو آپ ہٹ لسٹ پہ ہو. اور میں نے ایک فارمولا بنایا ہے, دا فارمولا آف فائٹنگ, کہ جس سے آپ ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں کتنی گہرائی میں, کتنی شدت پہ, کتنے اسکیل پہ, کتنے میگنیٹیوڈ پہ روحانی جنگ ہوگا ایک ایماندار کی زندگی میں. جاننا چاہتے ہیں یہ وارفیئر فارمولا کیا ہے؟ تو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. جیکب, دا ویڈیو از فائن. ٹھیک ہے. فارمولا ہے, دا لیول آف انٹینسٹی اور دا میجر آف ڈیپتھ آف اے پرسن ہیز ان دا پروفیٹک اور اپسٹولک is the same level and intensity of warfare that will manifest in that person's life. کیا مطلب؟ جس شدت کا اور گہرائی کا آپ کے اوپر نبوتی یا رسولی مسا ہے, جس شدت کا آپ کے اندر نبوتی یا رسولی مسا یا گفٹ ہے یا نعمت ہے یا بلاہٹ ہے, اتنی ہی شدت کی آپ کے اوپر اٹیکس اور روحانی جنگ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جس شدت کا مسا, گفٹ, نعمت, فضل ہے نا آپ کے اوپر, نبوتی ہو یا رسولی ہو, اسی شدت کی آپ ڈیمیج دے سکتے ہو ابلیس کو. اس سے پہلے کہ آپ دے, وہ آپ کو بیوقوف بنا دے گا, کہے گا میں اٹیک کر دیتا ہوں. سمجھے؟ تو اس کو دوسرا طریقہ تھا, لیول آف ڈیپتھ از اکول ٹو لیول آف فائٹ, لیول آف انٹینسٹی از اکول ٹو لیول آف اٹیکس فرام کریچرز آف ڈارکنیس. سمجھ آئی؟ مگر اب مزے کی بات میں بتاتا ہوں, جو ریئل بیٹل ہوتا ہے نا وہ صرف پروفٹس یا سیئرس کو بلانگ نہیں کرتا. ریئل جو بیٹل جو لڑتے ہیں نا وہ دراصل پروفیٹک انٹرسیسرز ہوتے ہیں. اصلی جنگ صرف نبی یا رویا دیکھنے, روح میں دیکھنے والے لوگ نہیں لڑتے. اصلی جنگ جو لڑتے ہیں وہ دعا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, یعنی کہ نبوتی شفایتی لوگ, پروفیٹک انٹرسیسرز. کیوں؟ The most lethal, effective and fruitful ministry that provokes results is prophetic intercession ministry. سب سے بہترین جو خدمت ہے جو کہ رزلٹس لے کے آتی ہے وہ نبوتی شفایتی منسٹری ہے, یعنی جن کو نبوت کا توڑا بھی ملا ہے اور وہ رات کے پہروں میں دعائیں بھی کرتے ہیں. تو وہ دعا میں سب چیزیں دیکھ لیتے ہیں اور دعا میں سب چیزیں گرا دیتے ہیں, اور صبح کو بندہ جو ہے شفا پا کے سیدھا کھڑا ہوتا ہے. ہاللیلویہ. اس لیے دعا کرنے سے گھبرائیں مت, جم کے دعا کریں. Prophetic intercessors are specialized by the grace of God for prayer combat. جو نبوتی شفایتی لوگ ہوتے ہیں ان کو خاص یہ فضل اور اسپیشلائز کیا گیا ہے خدا کے فضل سے کہ وہ دعائیا جنگ لڑیں, دعا میں جنگ کر کے دعا میں دشمن کو گرا سکتے ہیں, اور راتوں رات بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے.
دعا میں بڑی پاور ہے. اسی لیے پروفیٹک کال از سو اسپیشل. اور جو نبی ہیں وہ نیچرلی انٹرسیسرز ہوتے ہیں, نیچرلی انٹرسیسرز ہوتے ہیں, دعا کرنے والے ہوتے ہیں. مگر اب دکھ کی بات بھی ہے, پوچھیں کیا, اور وہ یہ ہے کہ آج کے جو نبی ہیں وہ پبلک میں نبوت پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں نہ کہ پرائیویٹ میں شفایت کے اوپر. پبلک میں پروفیسی پہ ان کا فل جم کے زور ہے, مگر پرائیویسی میں انٹرسیشن پہ زور نہیں ہے. اور یہ بڑی بری بات ہے. کیوں؟ اگر آپ بائبل کے اندر دیکھیں تو بائبل کے زمانہ کے جو نبی تھے وہ جتنی نبوتیں پبلک میں آ کے دیتے تھے وہ اتنی زیادہ نہیں تھی. شاذ نادر جگہوں پہ جا کے جہاں پہ موقع لگا خدا نے بھیجا جا کے نبوت دے دی. مگر ڈومیننٹ پارٹ ان کا زیادہ پارٹ آپ بائبل کے اندر یہ دیکھیں گے کہ وہ چھپ کر پہاڑیوں پر گھر پر جہاں خدا بھیج رہا ہے وہ اپنی قوم کے لیے آنسو بہا رہے ہوتے تھے, شفایت کر رہے ہوتے تھے. خداوندہ انہوں نے معاف کر. موسیٰ شفایت کر رہا ہے, خداوندہ معاف کر. ابراہیم شفایت کر رہا ہے, خداوند اگر اتنے بھی تجھے راست باز مل جائیں گے تو چھوڑ دے گا لوط کو. وہ شفایت کر رہا ہے. یرمیہ کہہ رہا ہے خداوند کاش میری آنکھیں چشمہ ہوتی. وہ شفایت کر رہا ہے. تو شفایت چھوڑ کے شکایتیں لگ گئی ہیں شروع. شکایتیں زیادہ ہو رہی ہیں, شفایتیں کم ہو رہی ہیں. تو جو پرانے زمانہ کے نبی تھے وہ نبوت کرتے تھے مگر زیادہ وہ پرائیویسی میں شفایت کر رہے ہوتے تھے. آج کے جو ہیں وہ پرائیویٹس میں جو شفایت کم ہو رہی ہے بلکہ شکایت زیادہ ہو رہی ہے, اور پبلک میں دن نبوتیں ہو رہی ہیں, اس لیے زیادہ غلط بھی ہو رہی ہیں. کیونکہ اگر پرائیویٹ میں شفایت زیادہ ہو جاتی تو پبلک میں جو ہے شکایت کم ہوتی, مگر الٹا ہو چل رہا ہے. دراصل اگر پرائیویٹ کے اندر شفایت ہوتی ہے تو خداون خلوت خانہ میں پرائیویسی میں ہی آپ کو جو ہے نا اپنے لوگوں کی شکایت لگا دیتا ہے, اور جب آپ لگا دیتا ہے تو آپ اس شکایت کو شفایت کے ذریعے سے معافی دلافی کروا کے خداون کے لوگوں کو بچا لیتے ہو. مگر اب جب یہ نہیں ہوگا تو ایشو ہوگا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع مسیح جو ہے سب سے زبردست پروفیٹک انٹرسیسر تھے. کیا مطلب؟ اب یسوع مسیح جو تھے وہ ایز اے پروفٹ انٹرسیشن میں, پروفیٹک انٹرسیشن میں زیادہ آپریٹ کرتے تھے نہ کہ ایز اے پبلک پروفیسی میں. سمجھیں میری بات کو. یسوع مسیح نبی ہونے کے ناطے سے وہ نبوتی دعائیں زیادہ کر رہے تھے نہ کہ پبلک کے اندر نبوتیں. آپ کو یسوع کی پبلک کے اندر میں بار بار کہتا ہوں شفا زیادہ ملے گی, بدروؤں کو نکالنا زیادہ ملے گا, اور سب سے زیادہ تعلیم دیتے ملیں گے. نبوت ایز کمپیریٹیولی سب کے تھوڑی انہوں نے کی. ایسا ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ تو یسوع مسیح جو کر رہا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے نا. وہ دعا زیادہ کر رہا ہے اور ہم دعا نہیں کر رہے. ہمیں یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی کو دل کا حال بتا کے چیمپئن بن جائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب کیا ہے کہ جیزس جو تھے پوری نائٹ پروفیٹک انٹرسیشن میں گزارتے تھے. اب پروفیٹک انٹرسیشن میں گزارتے تھے تو کیا تھا وہ سن سکتے تھے باپ سے اور دیکھ سکتے تھے کہ دن میں کیا ہونے والا ہے. جب وہ پوری رات دعا میں گزارتے تھے کہ وہ سن سکتے تھے باپ سے اور دیکھ سکتے تھے کہ دن میں کیا ہونے والا ہے, تو وہ راتوں رات ہی دعا میں مسئلہ سالو کر دیتے تھے. واو, کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ رات کو باپ کے پاس اسے جانا ہے دعا کرنے کے لیے, اور جب وہ دعا کر رہے ہونا ہے رات کے وقت تو دعا میں اس نے دیکھ لینا کہ صبح کون سا بیمار بندہ اور بدرو گرفتہ ہوا آئے گا, اور راتوں رات ہی اس کے لیے دعا کر دینی ہے اور باپ سے پوچھ لینا ہے کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور جب وہ صبح کو جاتا تھا تو وہ نبوت نہیں کرتا تھا, وہ ڈائریکٹ بندے کو کہتا تھا چل اٹھ جا, صحیح ہو جا, کیونکہ اس نے پروفیٹک انٹرسیشن میں رات کو ہی بندہ ٹھیک کر دیا ہوتا تھا اور صبح جا کے صرف عمل کرنا ہوتا تھا جو اس نے رات کو دعا میں نبوت کے ذریعے دیکھا ہوتا. انڈرسٹینڈ؟ تو پروفیٹک منسٹری کا جو زیادہ وزن ہے وہ انٹرسیشن کے اوپر ہے. تو ہمیں زیادہ انٹرسیشن کرنی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, پبلک میں جا کے نبوتیں کرنا بہت آسان ہے, مگر گھٹنوں کے بل ہو کے اپنی قوم کے لیے آنسو بہانا ساری رات بہت مشکل ہے. کیونکہ اس کے لیے کمان میں بتاتا ہوں, پبلک میں نبوت کرنے کے لیے سنو پبلک میں نبوت کرنے کے لیے ایمان چاہیے. پبلک میں نبوت کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ ایمان. مگر رات کے وقت آنسو بہانے کے لیے محبت چاہیے.
اور محبت مشکل ہے اور محبت ڈاڈھی ہے. ہاں محبت ڈاڈھی تگڑی ہے. تو یہ محبت مشکل کام ہے کسی کے لیے رات تک آنسو بہانا. آئی اسٹل ریمبر کچھ بدرو گرفتہ کیس تھے وہ سالو نہیں ہو رہے تھے. میں نے دعا کی نہیں سالو ہوئے. میں نے پریئر کی نہیں سالو ہوئے. کچھ بدرو گرفتہ کیس تھے. کچھ فیملیاں جو تھی وہ شیطان کے چنگل میں جکڑی ہوئی تھی, مطلب کہ خداون میں نہیں تھی. ہر طریقے سے ان کی امید ٹوٹی ہوئی تھی. تو جب میں نے ان کے لیے پریئر کی کچھ بھی نہیں ہوا, کلام سنایا کچھ بھی نہیں ہوا, اور میں نے بولا خداون جو تو نے میرے کو نعمتیں بلیسنگز دی ہیں ان سے ان کا کچھ بھی نہیں بن رہا, میں اب کیا کروں. اور پھر پتہ ہے میں نے کیا کیا, میں گھٹنوں کے بل ہو کے اپنے گھر پہ رات کے وقت, صبح کے وقت, اور یہاں تک کہ ان کے گھر پہ جا کے بیڈ روم میں ان کے بیڈ کے کنارے پہ گھٹنے ٹیک کر, ہاتھ جوڑ کر اور منہ اپنا چھپا کر میں شفایت کرنا اور رونا شروع ہو گیا. اور میں آپ کو گواہی دینا چاہتا ہوں وہ بیٹے بیٹیاں بدروہوں سے آزاد ہو گئے اور ان کا پورا گھرانہ جو ہے وہ نجات پا چکا ہے اور وہ سب روح القدس سے بھر کے. تو جو چیز نعمت نہیں کرتی نا, جو چیز نعمت نہیں کرتی وہ آپ کی آنسو بہائی ہوئی شفایت کی جو دعا ہے وہ کر دیتی ہے. اس لیے وزن زیادہ اس کے اندر ہے. میں نے خداون کو بولا, میں نے کہا خداون میں روحانی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں بدروئیں, میں دیکھ سکتا ہوں کہاں پہ ان کی روح پھنسی ہوئی ہے, ویژن میں, رویا میں, اور روحانی آنکھوں سے میں دیکھ سکتا ہوں چلا ہوا ہے, میں دیکھ سکتا ہوں جادوگری کی ہے ان کے اوپر. مگر خداون کیا فائدہ دیکھنے کا اگر میں توڑ نہ سکوں. تو پھر میں نے کہا خداون کیسے توڑنا ہے, اور خداون نے بولا توڑنے کے لیے 15-20 منٹ کی دعا نہیں بیٹا, تجھے اپنی قوم کے لیے آنسو بہانا پڑیں گے, اور تجھے جو ہے یہ کھڑے ہو کے دعا نہیں, تجھے اپنے گھٹنوں کے بل آنا پڑے گا. اور میں آپ سے سچ کہتا ہوں جب میں اپنے گھٹنوں کے بل آیا تو وہ بیمار جو تھا وہ اپنے گھٹنوں پہ کھڑا ہو گیا. ہاللیلویا. سو یہ ہوتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتا دی ساری باتیں. اوکے, اس لیے جو پروفیٹک گریسز ہیں نا وہ لیتھل ویپن ہے کہ آپ دشمن کو جو ہے نا چیرے مار دو. لیتھل ویپن ہے, کیونکہ جب دوسرے سو رہے ہوتے ہیں تو آپ رات کو دعا کر کے ابلیس کے چیتڑے اڑا رہے ہوتے ہو. کیونکہ جب دوسرے سو رہے ہوتے ہیں تو ابلیس ان کی زندگی میں کام کر رہا ہے رات کے وقت, مگر اب آپ سوتے ہی نہیں ہو. تو جب وہ کام کر رہا ہے تو آپ بھی رات کو کام کر رہے ہو, بلکہ آپ ابلیس کا کام تمام کر رہے ہو. سمجھے؟ آلرائٹ. تو اس لیے راتوں رات آپ جو ہے ابلیس کا کام تمام کر دیتے ہو, اور صبح میں جا کے صرف آپ کو اس جگہ پر جہاں پہ خدا نے بھیجا ہے منادی کرنی ہوتی ہے, اور جو بکھرا ہوا سامان ہوتا ہے وہ اٹھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, راتوں رات آپ نے ابلیس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے ہیں, اور جو خدا کے لوگوں کی برکتیں تھیں وہ نیچے گر گئیں. اب صبح کو جا کے اٹھا لو اس کو جو آپ نے دعا میں کاٹا ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ آمین. اور اس لیے جیسس کرائسٹ بھی نائٹ پرے واریر تھا. اس لیے یسوع مسیح بھی نائٹ پرے واریر تھے. آل رائٹ. سو اب 5 فولڈ منسٹری جو ہے, رسول, نبی, ایونجلسٹ, پاسٹر, ٹیچر, یہ 5, یا کوئی بھی ایماندار ہو, ساری بات میرے سنے غور سے, کوئی بھی ایماندار ہو, ان سب کی زندگی کے اندر کسی نہ کسی درجے کی نبوتی نعمت بھی ہوتی ہے اور رسولی بھی نعمت. کچھ تو ہوتے ہی رسول ہیں نا, اور کچھ تو ہوتے ہی نبی ہیں, ان کے پاس تو پورا آفس ہے. مگر ایسا نہیں ہے کہ اور لوگوں کے پاس نہیں. یعنی کوئی بھی رکنی نعمت ہو, 5 رکنی نعمت, 5 فولڈ منسٹری, یا کوئی بھی ایماندار ہو, سب کے اندر خدا نے کسی حد تک کچھ نہ کچھ رسولی یا نبوتی توڑا رکھا ہوتا ہے. اب یہ ان کے اوپر ہے کتنا وہ دعا کے ذریعے, پریکٹس کے ذریعے اس کو بڑھاتے ہیں. تو جتنا زیادہ اس نبوتی توڑے کو بڑھائیں گے اور رسولی توڑے کو بڑھائیں گے, یہ اور فارمولا پھر یاد آ گیا نا, اتنی ہی زیادہ جنگ بڑھے گی. کیوں؟ کیونکہ جتنا زیادہ آپ نبوتی توڑے کو بڑھا رہے ہو اتنی زیادہ وار کر سکتے ہو, جتنا زیادہ آپ رسولی توڑے کو بڑھا رہے ہو اتنا ہی زیادہ تو آپ اس کو چھید کر سکتے ہو. اس لیے جنگ بھی اتنی ہی بڑھے گی. سو اب میں بات کرنا چاہتا ہوں کچھ CIA کی. آپ نے سنا ہوگا یہ انویسٹیگیشن ٹیم ہے, CIA, کرائسٹ انویسٹیگیشن ایجنسی. آل رائٹ. سو جو پروفیٹک گریسز ہیں نا, نبوتی توڑے ہیں,
یہ نبوتی لوگ جو ہیں وہ دراصل خداوند یسوع مسیح کے ڈیٹیکٹیوز ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ خفیہ ایجنٹ ہوتے ہیں. جیسے کہ CIA کے اندر ہے, کرائسٹ انویسٹیگیشن ایجنسی کے اندر ہے. وہ دشمن کے جھونپڑی کو دیکھ بھی سکتے ہیں جیسے سیئرز دیکھ سکتے ہیں. وہ روحانی کانوں سے جب بدروہیں آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں ان کی باتیں سن بھی سکتے ہیں, اور وہ روح میں جا کے سارا ان کا پلان دیکھ کر وہ جہاں پلاننگ کر رہے, جو باتیں کر رہے ہیں سنا کر, اور واپس اپنے جسم میں آ کے بتا سکتے ہیں کہ وہ شیطان یہ پلان کر رہا ہے, یہ اٹیک کرنے والا ہے. جس طرح علیشا اپنے اسرائیل میں بیٹھ کر اسے دوسرے ملک کے بادشاہ کی بیڈ روم کی باتیں سن لی تھی. اور پھر بائبل کہتی ہے کہ اس کے خادمہ نے آ کے بولا, بادشاہ کہہ رہا ہے کس نے یہ اسرائیل والوں کو یہ ساری باتیں بتائے؟ اس نے بولا علیشا دا پروفٹ نے. بولا علیشا کو کیسے یہ باتیں پتہ چلی؟ اس نے بولا وہ خداوند کا نبی ہے, اس نے اپنے ملک میں بیٹھ کر تیرے کمرے کی باتیں سن لی ہیں, اور اس نے بادشاہ کو بتا دیا کہ وہ اس طرح تیرے پہ اٹیک کرے گا. واو, ہاللیلویا. سو یہ پروفیٹک آپریشنز ہیں. تو جو نبی ہوتے ہیں, نبوتی لوگ ہوتے ہیں, یا پروفیٹک گریسز والے لوگ ہوتے ہیں, وہ سیکرٹ ایجنٹس ہوتے ہیں, ڈیٹیکٹیوز ہوتے ہیں, انویسٹیگیٹرز ہوتے ہیں CIA کے, کرائسٹ انویسٹیگیشن ایجنسی کے. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اسپرٹ میں جا کر دیکھ لیتے ہیں, سن لیتے ہیں, پلان ڈسکور کر لیتے ہیں دشمن کا, اور جسم میں آ کے خداون کی گورنمنٹ کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں. اور وہ خداون کی گورنمنٹ کے لوگ کون ہیں؟ رسول, اپوسلس کو. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں اپوسٹولک چیفز کو یا اپوسٹولک آفیشلس کو. جیسے یشوع اور کالب گئے تھے اور وہ سارا محاذرہ کر رہے تھے آگے والے ملک کنعان کا, اور بولا وہاں تو جبار ہیں, بڑے بڑے انجیر ہیں, انگور ہیں, وغیرہ وغیرہ. اور آ کے انہوں نے وہ اسپائس تھے, اسپائس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جاسوس. وہ جاسوس گئے تھے. تو جو نبوتی لوگ ہوتے ہیں یا جاسوس ہوتے ہیں خداون کے, روح میں جا کے ابلیس کی ساری چیزیں دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں, کبھی جہنم میں, کبھی پانیوں میں, کبھی آسمانوں پہ, کبھی وہ دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں, جاسوس ہوتے ہیں. اور وہ آ کے حکومت والے بندوں کو بتاتے ہیں, کس کو؟ رسولوں کو. ٹھیک ہے, تو اس نے یشوع کالب نے آگے موسیٰ کو بتایا کہ کس طرح فائٹ ہمیں آگے لڑنی ہے. آل رائٹ. پھر اب رسول کون ہے؟ اگر نبوتی لوگ جو ہیں وہ CIA کے لوگ ہیں, کرائسٹ انویسٹیگیشن ایجنسی کے, تو پھر ایک اور بھی ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ہے FBIA, اور وہ ہے فادرز بولڈ انٹیلیجنس آف اپوسل. فادرز بولڈ انٹیلیجنس آف اپوسلس. ٹھیک ہے نا. تو اب باپ کی جو یہ بولڈ, یعنی بولڈ کے دلیر انٹیلیجنس ہے رسولوں کی. انٹیلیجنس کا مطلب پتہ لگانا چیز ہے, جا کے وار کرنا. آپ کو پتہ ہے نا انٹیلیجنس کے لوگ کتنے تیز ہوتے ہیں. So the apostolic community in the body of Christ are the governmental authorities, the commandos and the militant officers ready to combat and oppose the foe by force. تو جو رسول ہوتے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کے اختیار والے ہوتے ہیں, کمانڈوز ہوتے ہیں, اور اس کی بادشاہی کے فوجی حکمران ہوتے ہیں, فوجی آفیسر ہوتے ہیں, جو کہ فیس ٹو فیس جا کے ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلہ کر کے جو ہے نا منہ پہ وار کرتے ہیں ابلیس کے. سو اگرچہ نبوتی لوگ بھی خداون کے پاور رکھتے ہیں اور ابلیس کو گرا سکتے ہیں, اٹیک کر سکتے ہیں, مگر ان کی خاصیت یعنی اسپیشلائزیشن جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے جاسوس ہونے میں, اسپائز ہونے میں, ڈیٹیکٹیو ہونے میں, انویسٹیگیٹرز ہونے میں, سیکرٹ ایجنٹس ہونے میں. وہ ٹریول کر سکتے ہیں, ایمبوش کر سکتے ہیں, یعنی اپنے آپ کو چھپا کے کیموفلاج کر سکتے ہیں. جیسے گرگٹ رنگ بدلتی ہے اور پتوں میں بیٹھی آپ کو نظر نہیں آتا, وہ لوگ جو ہے وہ روح کے عالم میں ہوں گے اور بدروہیں ان کو دیکھ نہیں سکتے, جبکہ وہ انہی کے گھر ان کے علاقہ میں کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور انہی کا ڈیٹا, انہی کی باتیں لے کے واپس آ رہے ہیں, اور رسولوں کو اور باڈی آف کرائسٹ کو بتا رہے ہیں کہ یوں دعا کرو اور یوں اسٹریٹجی ڈیولپ کرو, شیطان یوں حملہ کرنے والا ہے تاکہ وہ تم پہ غالب نہ آئے, بلکہ تم الٹا ان کے اوپر اٹیک کر دو. ٹھیک ہے. سو اس سے پہلے کہ وہ اٹیک کریں, تو میں اب آپ کو آج ایک نعمت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو کہ خداوند کا فضل ہے, ایک صلاحیت ہے پاک روح کی. اس کو کہتے ہیں پروفیٹک ایمبوش گریسز. پروفیٹک ایمبوش گریسز. ایمبوش کا مطلب ہوتا ہے چھپ کر وار کرنا. تو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میں بائبل سے ایگزامپل دوں گا اور اپنی ایگزامپل دوں گا کہ یہ کیا چیز ہے. اس کو پروفیٹک انڈر کور آپریشنس کے لیے استعمال ہوتا ہے. پروفیٹک انڈر کور آپریشن کو کہتے ہیں نبوتی طور پر روح کے عالم میں جانا اور بدروہوں سے چھپ جانا, اور ان کو نظر نہیں آ رہے مگر آپ ان کو دیکھ کر ان کو اٹیک کر دینا. کیا مطلب کہ جیسے میں نے علیشا کے بارے میں بتایا کہ علیشا جو ہے بادشاہ کی باتیں سن رہا ہے, بادشاہ کو نہیں پتا کہ علیشا آیا ہوا ہے اس کے کمرے میں اور اس کی بات سن رہا ہے.
اور جا کے شاہ اسرائیل کو بتا رہا تھا کہ وہ اسٹریٹجی تیار کرے اس کو فائٹ کرنے کے لیے. دوسرا نیول جانسن ایک خدا کا خادم تھا, وہ جہنم لے کے گیا, اس کو خدا کا فرشتہ, اور وہ بدروحوں کے بیچ میں جا کے کھڑا ہو گیا, اور وہ انویزیبل تھا یعنی غائب ہو گیا. بدروحوں کے سامنے کھڑا ہے اور بدروہیں نہیں اس کو دیکھ سکتی, اور وہ بدروحوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ ویڈیو گیمز بنا رہے ہیں جو مار دھاڑ کے فائرنگ والے ہوتے ہیں, تاکہ جب وہ بچے کھیلیں گے تو ان کے اندر دہشت گردی کی, مار دھاڑ کی روحیں انٹر ہو جائیں گی اور وہ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے. جو پب جی ہے یہ وہی گیم ہے, یہ وہی ہے, یہ جو مار دھاڑ کا گیم ہوتا ہے یہ پب جی. اور اس کے بعد اسے دیکھا سلیمان بادشاہ کا تاج وہاں پہ پڑا ہوا ہے حکمت کا, کیونکہ اس نے گناہ کے باعث کھو دیا تھا. اور پھر اس نے ساؤل بادشاہ کا آرمر بھی دیکھا, ساؤل بادشاہ کا جو وہ خود تھا وہ بھی وہاں پڑا ہوا تھا, اور وہاں پہ وہ غائب ہو کے دیکھ رہا ہے, اور بدروؤں نے اس کو گھیرا ہوا ہے, مگر بدروؤں کو نہیں پتا کہ وہ بیچ میں آیا ہوا اور وہ کب ہو کے چلا گیا اور وہ ساری چیزیں دیکھ لی ہیں. ایک میرے ساتھ بھی ایسا ہوا, اس کو میں کہتا ہوں انسین ایون ٹو دی انسین, یعنی کہ جو دکھتے نہیں ہیں وہ آپ کو ہی نہ دیکھ سکیں, خداوند ایسا فضل دیتا ہے. ایک دفعہ کیا ہوا, یہ میرے ساتھ بھی ہوا کہ میں جو تھا سو رہا تھا, اور میں سو رہا تھا اور مجھے یہ پریزنس فیل ہوئی کہ میرے رات کے وقت ویز بھی وہاں پہ تھا کہ میرے کمرے میں آ کے کوئی بیٹھا ہوا ہے, اور مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ میرے کمرے میں آ کے کوئی بیٹھا ہوا ہے. رات کے 1 بج رہے تھے, اور جب میں نے رات کے 1 بج رہے تھے مجھے لگا کمرے میں کوئی آ کے بیٹھا ہوا ہے, اور میری آنکھیں بند ہوئی ہیں, تقریباً میں سونے لگا ہوں, تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک کڑھا ہے اور کڑھے کے اندر میری تصویر ہے, اور نیچے آگ لگی ہے, اور پاکرو نے مجھے بولا کہ تیرے پیچھے کوئی چلا کاٹ رہا ہے تجھے مارنے کے لیے. تو میں نے بولا میں کیا کروں, تو پاکرو نے بولا اٹھ اور دعا کر. اور جب پاکرو نے بولا اٹھ اور دعا کر, اس سے پہلے کہ میں کرتا میری روح میرے جسم میں سے نکل آئی, اور میں نے دیکھا کہ میرے کمرے کے اندر ایک کوئی کالا سا کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے, اور مجھے لگا کہ وہ ڈیمن ہے, اور میری روح چلتی ہوئی اس کے پاس گئی مزے سے, اور اس کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے اس کو ایسے دیکھا. آج جب میں نے اس کو ایسے دیکھا تو وہ ڈیمن نہیں تھا, وہ جادوگر بابا تھا, میرے کمرے میں آ کے بیٹھا ہوا تھا, اور میں اس کو سامنے کھڑے کو دیکھ رہا ہوں اور وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا, اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں مزے سے. اور پھر میں نے ویز کو بولا کھڑے ہو ویز لیٹس پرے, اور جب پریئر کیا زبردست ان کے اوپر پھر کلیشن کو کے چلائی, چھنی چھنی کر کے سب کو بگایا. خداوند یسوع مسیح کے نام کی حمد اور اس کے باپ کی عبدالآباد تک سناؤ, جتنی دفعہ بھی جادوگر آئے ہیں مار کھا کے گئے ہیں. ہاللویا. اور میں اس کو دیکھ سکتا تھا, وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا. اور ایک دفعہ کا ایک اور میں اپنی گواہی سناؤں آپ کو. ایک دفعہ میں دعا کر رہا تھا نائٹ پریئر, اور کیا ہوا کہ خدا نے مجھے اٹھا کر پانیوں کی دنیا میں لے گیا, اور میں نے وہاں پر دیکھا کہ کس طرح پانیوں کی بادشاہی آپریٹ کرتی ہے, کام کرتی ہے. اور میں نے دیکھا وہاں پر کہ ایک پتھر ہے جس کے اندر رینبو کلر کے کلرز آتے ہیں, اور اس پتھر کے اندر یہ شکتیاں ہیں بتانے کی کہ یہ جو بندہ ہے یا یہ عورت ہے یہ زنا میں کتنے % گر سکتی ہے اور نہیں گرے گی. وہ پتھر سے وہ اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں, اور یہ کب گناہ میں گرے گا, یہ بندہ نہیں گرے گی, اور اگر گرے گا تو کتنے اس کے چانسز ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہار ہے. اور پھر وہ شیشے سے بنائے ہوئے جو ہے وہ اپنا جیل تیار کرتے ہیں کہ یہ اب یہ زنا میں گر گیا ہے یا یہ فلانی حرکت میں گر گیا ہے, یہ گناہ میں گر گیا ہے, اس نے پیسے کھا لیے ہیں, اور وہ پتھر چمکنا شروع ہو جاتا ہے. اس سے وہ اس کی نور سے رینبو کلر کی اندازہ لگاتے ہیں کہ جتنی تیز روشنی اتنا آنے کے زیادہ چانسز. پھر اس کی جو روح ہے وہ ٹریپ ہو جاتی ہے اس شیشے کی اس کے اندر, اور بندہ زمین پہ غرق ہو رہا تھا جہنم جانے کے لیے تیار. میں نے آپریٹ کیا تو میں کھڑا ہو کے وہاں دیکھ رہا تھا. میں نے سپیوں سے بنے ہوئے ان کے تخت دیکھے تھے جن کے اندر ان کی ملکہ اور مہاراجہ بیٹھتی, آدھی مچھلی آدھی انسان, سپی سے بنے ہوئے, وہ ایسٹر انگلش میں بولتے ہیں. سو میں وہاں پہ سارا دیکھ رہا تھا, میں ان کے درمیان کھڑا تھا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا, میں غائب تھا, وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے. میں نے دیکھا اور میں باخیریت واپس بھی آ گیا یہ سارا ڈیٹا لے کے. سو اسے کہتے ہیں پروفیٹک ایمبوش گریسز. سمجھ آ گئی کہ دشمن آپ کو نہیں دیکھ سکتا, آپ دیکھ سکتے اور اس کا سارا ڈیٹا لے کے واپس آ جاؤ, تاکہ اسٹریٹجی تیار کرو کہ آپ اس کو کیسے کاؤنٹر اٹیک کر سکتے ہو. سو یہ نبوتی لوگ اور رسولی لوگ مل کر کام کرتے ہیں تاکہ ابلیس کو تہس نہس مچا سکیں. ہاللیلویا. اس کو میں کہتا ہوں اپوسٹو پروفیٹک کامبو, اپوسٹو پروفیٹک کامبو. سو اس کے اندر جو کور ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ اپوسٹولک لائنز جو ہے نا وہ زیادہ فضل میں بڑے ہوتے ہیں کہ ہیڈ ٹو ہیڈ بیٹلز کریں, پروفیٹک ہیڈ ٹو ہیڈ بیٹلز کریں. جیسے موسیٰ نے جا کر
مصری خداؤں اور جادوگروں کو جو ہے وہ فیس ٹو فیس چیلنج دیا، فیس ٹو فیس چیلنج دیا کہ بھائی خداون یہ کہہ رہا ہے. مگر جو پروفیٹک ایگلز ہوتی ہیں، جو رسولی شیر ہوتے ہیں، وہ فیس ٹو فیس جا کے لڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، روبرو جا کے چیلنج کرتے ہیں. مگر جو نبوتی عقابیں ہوتی ہیں وہ ہوا میں اڑتی ہیں. کیا مطلب؟ اسپرٹ ریل میں گشت کرتی ہیں اور سیکرٹ میں انڈر کور بیٹل چھپ کر اسٹریٹجی تیار کرتی ہیں، ساری چیزیں دیکھتی ہیں، ڈیٹا لے کے آتی ہیں اور چھپ کر پروفیٹک ریلمز کے اندر وار کرتی ہیں. جیسے کہ دانیال تھا دعا کر رہا تھا، حزقیل تھا دعا کر رہا تھا، اور کیا ہوا؟ اور خداون نے ان کو سب کچھ دکھا دیا. فار ایگزامپل جب دانیال دعا کر رہا تھا 21 دن کے روزہ رکھ کے، تو کیا ہوا تھا؟ فارس کا موکل پرنس آف پرجیا آ گیا تھا اور جبرائیل کو روکنے، پھر مکائل نے آ کے فائٹ کی. تو سب کچھ کیا تھا؟ اسپرٹ میں چل رہا تھا. تو دانیال نبی تھا، مگر موسیٰ جو تھا وہ نبی ہونے کے ساتھ رسول بھی تھا. تو جب موسیٰ نے فائٹ کی تو روحانی عالم میں نہیں تھا، وہ فزیکلی جا کے چیلنج کر رہا تھا سامنے، ٹھیک ہے. اسی طرح حزقیل بھی نبی تھا، اور حزقیل بھی جو تھا وہ روح میں فائٹ کر رہا تھا. یہاں پہ حزقیل 8 باب کی 7 سے 10 آیت کے اندر اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ خداون اس کو ہیکل کے اندر لے کے گیا، اور مکروہات چیزیں اور زناکاریاں جو ہیکل کے اندر اسرائیل کے بزرگ اور کاہن کر رہے تھے ہیکل کی پاک دیواروں اور فرش کے اوپر، اس نے دکھائی، بولا کہ یہ دیکھ اسرائیل کے بزرگ کیا کر رہے ہیں. بولا باہر یہ میری پرستش کر رہے ہیں اور اندر انہوں نے دوسرے بت رکھے ہوئے ہیں ماننے کے لیے، اور انہی کے آگے زنا بھی کر رہے ہیں، قتل بھی کر رہے ہیں، بلا 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 بلا، اور انہوں نے تصویریں بھی لگائی ہوئی ہیں اور سارے کام کر رہے ہیں اندر. اور بولا کہ یہ دیکھ، تو یہ کیا تھا؟ سپائے، جاسوس حزقیل گیا تھا اندر. تو اینڈ میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جو وارفیئر ہے وہ اتنا ہی آپ کی لائف میں ہوگا جتنی نبوتی اور رسولی گریسز کام کر رہی ہیں. تو آج ہم نے کور کیا آپ کی کال کے بارے میں. اگر آپ کی کال یا کال میں آپ کا گفٹ یا گریس جتنا بھی پرسنٹیج اور میجر اس کا نبوتی یا رسولی ہوگا آپ کی لائف میں، اتنا ہی وارفیئر پاورفلی کام کرے گا، کیونکہ اسی لیول پہ آپ ڈیمیج کر سکتے ہو سیٹن کو، تو پھر وہ اسی لیول پہ آپ کو بھی ڈیمیج کرنے کے لیے آئے گا. نیکسٹ کلاس کے اندر کھڑے ہو جائے یعقوب، ہم کور کریں گے دعائیں زندگی کے اوپر اور بھوک کے اندر. بٹ اوور آل میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو خدا نے بلاہٹ دی ہے، آپ کا گفٹ ایکٹیویٹ ہے، آپ دعائیہ زندگی گزار رہے ہیں اور اوپر سے آپ بھوکے ہیں، تو یاد رکھنا جس طرح بھوکا شیر ہرن کو پھاڑ کھاتا ہے، ایک بھوکا ایماندار دعا کرنے والا ابلیس کو پھاڑ کھاتا ہے. کٹ دو ویڈیو.